नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से नए इलेक्शन का ऐलान क्यों किया गया। जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को सल्यूट करने की बात क्यों कही। आर्मी चीफ ने इमरान खान साहब को नया मुंतखब प्राइम मिनिस्टर मानने की बात किस पैराए में की। आला तरीन सतह के दो इजलासों की अंदरूनी कहानी क्या है। एक फौजी अफसर की वायरल वीडियो GHQ तक कैसे पहुंची। आला तरीन सतह के फौजी इजलास के बाद बनी गाला में क्या कुछ हुआ और इमरान खान साहब ने अब क्या नया धमाका खेज और तहलका खेज सरप्राइज देने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से इलेक्शन का ऐलान क्यों किया गया और जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को सल्यूट करने की बात कहाँ और क्यों की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए इलेक्शन के मुतल्लिक क्या बात कही और एक फौजी अफसर की वायरल वीडियो की कहानी क्या है जो सीधी GHQ तक पहुंच गई। तो मामला यह है कि एक फौजी अफसर की वायरल वीडियो के बाद एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, एक हैरत अंगेज पेशरफ्त हुई है। ये वीडियो जंगल में आग की तरह फैली। इसी वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर 70 लाख से जायद मरतबा देखा गया। इस वीडियो को 7 लाख से जायद मरतबा शेयर किया गया और इसी वीडियो पर 3 लाख से जायद मरतबा कमेंट्स भी किए गए। इस फौजी अफसर की ये वीडियो इतनी तेजी से फैली और इतनी ज्यादा फैली कि यही वीडियो फिर बिल आखिर GHQ तक जा पहुंची। उसके बाद यही वीडियो तमाम कोर कमांडर्स तक भी पहुंची और इस वीडियो में इंतहाई तकलीफदेह किस्म के मनाजिर थे। अब यही वीडियो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तक भी पहुंच गई। इसका बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इस वीडियो को देखा और इस वीडियो में 3 घिनौने किरदार बहुत साफ नजर आ रहे हैं और इन किरदारों की एक गाड़ी भी साफ नजर आ रही है, यानी ये किरदार भी पहचाने जा सकते हैं इस वीडियो में और इसी तरह इन किरदारों की जो गाड़ी है उसको भी पहचाना जा सकता है। और इस वीडियो में ये देखा जा सकता था कि इन घिनौने किरदारों ने लोहे के रॉड्स निकाले। ये नून लीग के रहनुमाओं के गुंडे थे और इन गुंडों ने फिर लोहे के रॉड्स के साथ एक फौजी अफसर मेजर हारिस पर रॉड्स बरसाए। लेकिन अब इस मामले में एक तहलका खेज पेशरफ्त हुई है क्योंकि ये वीडियो GHQ तक जा पहुंची और वो पेशरफ्त ये हुई है कि इस वीडियो को देखने के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खुद लाहौर पहुंचे। उन्होंने हॉस्पिटल में मेजर हारिस की अयादत की, लेकिन यहाँ से नए इलेक्शन के मुतल्लिक एक तहलका खेज खबर आ गई, एक हैरान कुन खबर आ गई क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर में 2 आला तरीन सतह के फौजी इजलासों की सदारत की। सबसे हाई प्रोफाइल ये मीटिंग्स थीं और यहाँ सवाल जवाब का भी एक सेशन हुआ और फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक बहुत बड़ा बयान भी आ गया। अब आपको इस इजलास के मुतल्लिक 3 तहलका खेज तफसीलात और नुकात बताते हैं। तो मामला ये है कि इस इजलास में लाहौर के कोर कमांडर जनरल अब्दुल अजीज भी शरीक थे। लाहौर कोर इंतहाई अहम और कलीदी नोयत की कोर कहलाती है। इसी तरह दीगर आला तरीन सतह के जो फौजी अफसरान हैं वो भी इस इजलास में शरीक थे। ये ताज़ा तरीन इजलास था, यानी ये उस इजलास से मुख्तलिफ था जिसमें जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा
اور جنرل اظہر عباس سمیت دیگر سینئر ترین کور کمانڈرز اور اعلیٰ ترین افسران شریک تھے۔ وہ اجلاس راولپنڈی میں ہوا تھا، جبکہ یہ تازہ ترین اجلاس لاہور میں ہوا۔ اب بنیادی طور پر یہ جو تازہ ترین اجلاس ہوا، اس کے دو حصے تھے۔ ایک حصے میں لاہور گیریزن کے جو افسران تھے وہ شریک تھے، اور اسی اجلاس کے دوسرے حصے میں جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں وہ شریک تھے۔ اور ان دونوں اجلاسوں کے پیچھے ایک بہت ہی خاص اور تہلکہ خیز وجہ بھی تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ کچھ اہم جنرلز کے بہت ہی اہم نوعیت کے بیانات سامنے آئے تھے، اور یہ جنرلز کھلے عام اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس کے ذریعے یہ بیانات دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف ایک بیرونی سازش ہوئی، اور شہباز شریف کی حکومت ایک امپورٹڈ حکومت ہے۔ یعنی یہ جنرلز بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت گرانے میں اور اس سازش میں سپریم کورٹ کا کردار بھی تھا، اور کچھ دیگر کردار بھی تھے جنہوں نے اپوزیشن کو پوری سہولت فراہم کی، اور وہ ایک سازش کے تحت خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے سہولت کار کا کردار ادا کرتے رہے۔ ان جنرلز میں اعلیٰ ترین سطح پر ریٹائر ہونے والے جنرل شامل تھے۔ ان میں ایک نام جنرل ہارون اسلم کا بھی ہے، اور اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فوج کے اندر اس وقت کس قسم کے جذبات ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دو تازہ ترین اجلاس ہوئے۔ یہ دونوں انٹر ایکٹیو سیشنز تھے، یعنی ان دونوں اجلاسوں میں سوالات اور جوابات کے سیشن بھی ہوئے۔ یعنی ایک اجلاس میں بھی سوال جواب کیے گئے، اور دوسرے اجلاس میں بھی سوالات اور جوابات کا باضابطہ سیشن ہوا۔ اب کچھ اطلاعات کے مطابق اس سیشن میں عمران خان صاحب کی حکومت کے متعلق 4 اہم ترین سوالات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پوچھے گئے۔ یہ چاروں سوالات اور پھر ان کے جوابات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک سوال تو یہ پوچھا گیا کہ آخر عمران خان صاحب کی حکومت کیسے گری؟ عمران خان صاحب کی حکومت گرنے کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، اور کیا واقعی ہی عمران خان صاحب کی حکومت امریکی دھمکی کے نتیجے میں گرائی گئی، اور اس میں کیا کوئی بیرونی سازش بھی شامل تھی؟ اس سوال کا پس منظر یہی تھا کہ کئی ریٹائرڈ جنرلز بہت وثوق سے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک بیرونی سازش تھی۔ اب اسی طرح اطلاعات کے مطابق دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا عمران خان صاحب کے آخری 6 ماہ کے دوران اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے تھے؟ یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے دوسرا سوال یہ کیا گیا، اور اس سوال کا پس منظر یہ تھا کہ بہت سے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے شہباز شریف کی حکومت لائی گئی، یعنی وہ شہباز شریف جن پر 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا کیس ہے، تو اس پر بہت سے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر شہباز شریف کی مدد کس نے کی۔ اسی طرح اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ عمران خان جو تحریک چلا رہے ہیں، کیا اگلا الیکشن جلدی ہونے والا ہے؟ اور اس سوال کا پس منظر یہ تھا کہ عمران خان صاحب اس وقت اگلے 3 ماہ کے اندر اندر الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلا الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہوگا، اور جس طریقے سے سازش کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، اسی پوری صورتحال میں اگلے الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے ہر صورت کوشش کی جائے گی کہ عمران خان صاحب کا راستہ روکا جائے۔ یعنی اگر سازش کے تحت حکومت گری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جن قوتوں نے یہ سازش کی وہ قوتیں کسی بھی صورت خان صاحب کو اگلے الیکشن کے بعد دوبارہ واپس نہیں آنے دیں گی۔ اسی طرح آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ان اطلاعات کے مطابق چوتھا سوال یہ کیا گیا کہ اگر عمران خان صاحب اگلا الیکشن جیت گئے تو کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ بہت ہی اہم نوعیت کا سوال تھا کہ اگر خان صاحب اگلا الیکشن جیت جاتے ہیں تو کیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے؟ اس سوال کا پس منظر یہ تھا
کہ بہت سے حلقے یہ کہہ رہے تھے کہ جس طریقے سے بیرونی سازش کے ذریعے حکومت گرائی گئی، اگر خان صاحب الیکشن جیت بھی گئے تو شاید پاکستان کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ انہیں اس طریقے سے قبول نہ کرے۔ اب ان سوالوں کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا جوابات دیے اور اس حوالے سے کیا اطلاعات آئیں، ان جوابات کو بھی مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے پہلا جواب اگلے الیکشن کے متعلق دیا، یعنی جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت پوری قوم کھڑی ہو گئی ہے اور پوری قوم نے مطالبہ کیا ہے کہ 3 ماہ میں نئے الیکشن کروائے جائیں، تو اس پر نہ صرف شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت پر شدید دباؤ آیا، بلکہ عوام کے جو جذبات ہیں اور جو عوام کا سونامی ہے، اس کی وجہ سے اداروں نے بھی اس کی بڑی شدید قسم کی تپش محسوس کی۔ لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے 2 سوالات پوچھ لیے۔ ان میں سے اہم ترین سوال یہ تھا کہ پاکستان کا وزیر اعظم تو میں خود تھا، اس لیے امریکی مجھے براہ راست یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ تم از خود وزارت عظمیٰ سے ہٹ جاؤ۔ تو پھر خان صاحب نے پوچھا کہ آخر امریکہ نے پاکستان کے اندر کس قوت کو کہا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس کو آپ وزارت عظمیٰ سے ہٹائیں ورنہ آپ نتائج بھگتیں گے۔ تو خان صاحب کا اشارہ یہ تھا کہ امریکہ نے پاکستان کے طاقتور حلقوں کو کہا ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹاؤ۔ خان صاحب نے دوسرا سوال یہ پوچھا کہ جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل ندیم انجم بھی شریک تھے، تو اسی کمیٹی نے اپنے اعلامیے میں کہہ دیا کہ امریکہ کی دھمکی ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی، کھلی مداخلت تھی اور ناقابل قبول مداخلت تھی۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کی، اور ان کا تاثر یہ تھا، یعنی خان صاحب کا تاثر یہ تھا کہ پھر DGISPR نے اس سازش کو محض مداخلت کیوں کہا، کیونکہ اپوزیشن نے مداخلت کا لفظ استعمال کر کے اس کو سیاسی بیانیے کے لیے استعمال کیا۔ اب اس پوری صورتحال میں اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے الیکشن کے متعلق سوال کا جواب یہ دیا کہ ہم اگلے الیکشن کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جی ہاں، آرمی چیف نے اطلاعات کے مطابق اس سوال کا جواب یہ دیا کہ ہم اگلے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دوسرے اہم ترین سوال کا جواب بھی دیا، یعنی جو وہ سوال جس میں یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر عمران خان صاحب اگلے الیکشن میں وزیر اعظم منتخب ہو گئے تو کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ قبول کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اب اس سوال کے جواب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ اگلا الیکشن صاف اور شفاف ہوگا۔ اس کے بعد سب سے اہم بات کر دی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے تہلکہ خیز بیان اس کے بعد جنرل باجوہ کا سامنے آیا، اور انہوں نے جب یہ کہا کہ اگلا الیکشن صاف اور شفاف ہوگا اور لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوں گے۔ اطلاعات کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ الفاظ بولے، اور ساتھ ہی آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو گئے تو ہم انہیں دل سے قبول کریں گے۔ جی ہاں، جنرل باجوہ نے اطلاعات کے مطابق یہ الفاظ بولے کہ اگر عمران خان دوبارہ الیکٹ ہو گئے تو ہم انہیں کھلے دل سے قبول کریں گے۔ لیکن یہاں ایک تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے، اور یہ خبر جو ہے عمران خان صاحب کے نئے اور بہت بڑے سرپرائز کے متعلق ہے، جس کا اعلان اب انہوں نے خود کر دیا ہے۔ یعنی کراچی جلسے کے بعد خان صاحب نے اب خود ایک بہت بڑے سرپرائز کا اعلان کر دیا ہے، اور اس اعلان کے جو 3 اہم ترین نکات ہیں، یہ تینوں نکات مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب ایک تو خان صاحب نے
کراچی میں تاریخی جلسے کے بعد پہلی مرتبہ اپنا جو اگلا پلان ہے جس کو سب سے خطرناک سرپرائز قرار دیا جا رہا ہے اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ اور ان 3 نکات میں سے پہلا نقطہ خان صاحب کا یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز کو جس طریقے سے زبردستی وزیر اعلیٰ بنایا گیا، ہم اس بات کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ یہ قابل مذمت ہے اور یہ واقعہ تمام جمہوری اصولوں اور آئین کے خلاف تھا۔ عمران خان صاحب کا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ہم ایسے شرمناک قبضہ شدہ الیکشن کو مسترد کرتے ہیں اور اس کے خلاف بھی احتجاج کی کال دیں گے، یعنی جس طرح وفاقی حکومت کو غیر آئینی طریقے سے گرانے کے خلاف احتجاج ہوا، ہم پنجاب میں جو غیر قانونی طریقے سے حکومت گرائی گئی اس پر بھی احتجاج کریں گے۔ لیکن خان صاحب کا جو تیسرا نقطہ تھا وہ سب سے خطرناک تھا اور سب سے اہم بھی تھا، کیونکہ اس نقطے میں خان صاحب نے کچھ مقامی سہولت کاروں کا ذکر بھی کیا اور خان صاحب نے کہا کہ میں ایک ایسی آزادی کی جنگ شروع کر رہا ہوں جس میں ہمارے کچھ مقامی سہولت کار بیرونی عناصر سے ملے ہوئے ہیں۔ اس فکرے پر غور کریں، ہمارے کچھ مقامی سہولت کار بیرونی عناصر سے ملے ہوئے ہیں، بہت اہم جملہ ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ ہمارے جو مقامی سہولت کار ہیں انہوں نے اور کرپٹ سیاسی مافیا نے امریکہ کے ساتھ معاونت کی، یعنی اس سازش میں ایک تو کرپٹ سیاسی مافیا شامل تھا اور خان صاحب کا اشارہ کچھ اور عناصر کی جانب بھی تھا۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ اس سازش کے ذریعے حکومت گری تھی اور اب میں اس امریکی سازش کے خلاف پاکستان کی خود مختاری اور جمہوریت کی بقا کی جنگ شروع کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ انہوں نے بولے کہ میں اب پاکستان کی خود مختاری اور جمہوریت کی بقا کی جنگ شروع کر رہا ہوں اور اس جنگ کو ہر قیمت پر میں منطقی انجام تک پہنچاؤں گا۔ مجھے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، کیونکہ میری جان سے بھی زیادہ اس ملک کی سلامتی اور خود مختاری اہم ہے، جس کی میں خود حفاظت کروں گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔